अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हमारे चैनल पर खुश आमदीद। कभी कभी ज़िंदगी हमें यूं आजमा लेती है कि हमारे पास सवाए खसारों के कुछ भी नहीं होता। कुछ लोगों के बारे में ये कहा जाता है कि इस दुनिया में उनके लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे लगता है कि मेरा शुमार भी उन्हीं लोगों में होता है जिनके लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। हमेशा हर जंग में हार मेरा मुकद्दर बनी है और हर मैदान से मुझे मायूसी का सामना करना पड़ा है। मेरा नाम रानिया है और मैं कराची के एक छोटे से गांव से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरी ज़िंदगी की कहानी उस दिन से ही शुरू हो गई थी जब मैं पैदा भी नहीं हुई थी। मेरी अम्मा का नाम परवीन है और अब्बा का नाम कबीर है। अम्मा और अब्बा आपस में खालाजाद कज़न्स थे, एक दूसरे को बचपन से जानते थे। तो जब जवानी की दहलीज पर कदम रखा गया, और इस ज़माने में तो पूछने का कोई रिवाज ही नहीं होता था, और औलाद वालिदैन की मर्ज़ी पर खामोशी के साथ सर झुकाकर सारी ज़िंदगी के लिए अपने शौहर की बांदी बन जाती थी। उसकी डोली उठते वक्त यही कहा जाता कि तुम्हारी यहाँ से डोली उठ रही है तो वहाँ से तुम्हारा जनाजा उठना चाहिए। इन दिनों अम्मा की खाला यानी कि मेरी दादी उनके घर रिश्ता लेने के लिए गई, और ये बस एक तकल्लुफ़ ही था, इसलिए फ़ौरन हाँ वगैरह कर दी गई। दादी को बचपन से ही शौक़ था कि वो अपने बड़े बेटे के लिए अम्मा को ही बहू बनाएंगी। इसलिए जैसे ही उन्होंने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो दादी अम्मा ने रिश्ता मांग लिया था। वैसे भी इस ज़माने में छोटी उम्र में ही शादी वगैरह कर दी जाती थी, तो इसलिए अम्मा की शादी भी हो गई। सब बहुत खुश थे और अम्मा भी अपनी आंखों में ढेरों सपने सजाए अब्बा के घर पर आ गई। वहाँ पर उनके कुछ दिन तो बहुत ज़्यादा अच्छे गुजरे थे कि उनको अपनी किस्मत पर रश्क होने लगा था, लेकिन ज़्यादा अरसा वो अपनी किस्मत पर रश्क नहीं कर सकी थी। हालात एकदम से बदलने लगे थे। अब्बा का रवैया चौंका अम्मा के साथ बहुत अच्छा था और वो उनके साथ बहुत खुश थे। तो देसी घरानों में ऐसा ही होता है कि मियाँ बीवी अगर आपस में खुश हों तो घर वाले खुश नहीं रह सकते। ऐसा ही उनके साथ भी हुआ। अम्मा और अब्बा की शादी के कुछ अरसे बाद ही मेरी दादी का रवैया बहुत ज़्यादा बदल गया था। वो अपनी बेटी की बातों में आने लगी और उनका अम्मा के साथ रवैया ख़राब हो गया था। इतना ज़्यादा ख़राब हो गया था कि उन्होंने अम्मा का जीना ही महाल कर दिया था। अम्मा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक उनको क्या हुआ था, क्योंकि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था कि जान छिड़कने वाली खाला अब जान लेने पर आ गई थी। जो हर वक्त खुश रहने की दुआएं देती थी, वो अब उनको खुश देखकर बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही थी। उन्होंने अम्मा के लिए इतनी ज़्यादा मुश्किलात पैदा कर दी थी कि जिनकी कोई हद ही नहीं रह गई थी। और एक बार अम्मा नानी के घर गई और वहाँ जाकर जब दादी अम्मा के रवैये के बारे में बताया तो कोई भी उनकी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था। सब यही कह रहे थे कि तुम्हें यकीनन कोई गलत फहमी हुई है, क्योंकि तुम्हारी सास तो तुम्हें इतने चाव से यहाँ से ब्याह कर ले गई है, तो वो ऐसा कैसे कर सकती है कि वो तुम्हारे साथ ही दुश्मनी पर उतर आए। इसमें यकीनन कोई ना कोई कसूर तुम्हारा है। अम्मा ने उन सबको समझाने की बहुत कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, बल्कि मेरी खाला ही मेरे से दुश्मनी पाल के बैठ गई हैं। लेकिन अम्मा उनकी तरह तेज़ तरार और चालाक नहीं थी। इस वजह से उनको उनकी चालों के साथ निपटना नहीं आता था। उन्होंने अम्मा का जीना इतना दो भर कर दिया था कि एक रोज़ अम्मा ने फैसला कर लिया कि अब वो मज़ीद यहाँ पर नहीं रहेंगी, क्योंकि अम्मा सारा दिन काम करती थी और खाना डालने के वक्त दादी उनको खाना खाने के लिए बहुत कम देती थी। और जब अब्बा दफ्तर से घर वापस आते तो उनसे ये शिकायतें लगाया करती थी कि तुम्हारी बीवी कोई काम नहीं करती, सारा दिन पलंग तोड़ती रहती है। और अब्बा भी रवायती मर्दों की तरह अपनी माँ की हर बात को हक समझा करते थे, और बीवी की ज़ुबान से निकले हुए तमाम सच भी उनके लिए झूठ थे। इसीलिए उनको अम्मा की किसी बात पर भी यकीन नहीं आता था, और दादी की हर बात पर यकीन करके अब तो वो अम्मा को मारने भी लगे थे। पहले पहले तो उन्होंने बर्दाश्त करने की बहुत कोशिश की और ये सोचा कि सब बदल जाएंगे, मगर यहाँ पर सब बदलने के बजाय
خراب ہوتا چلا جا رہا تھا۔ دادی کو ان سے پتہ نہیں کس زمانے کا بیر ہو گیا تھا۔ کہیں سے بھی نہیں لگتا تھا کہ یہ وہی ہیں جو چوکھٹ پر لگ کر بیٹھی ہوئی تھیں کہ کب نانے لوگ ان کو اماں کا رشتہ دیں اور وہ انہیں اپنی چہیتی بہو بنا کر اپنے گھر لے جائیں۔ اب تو انہوں نے ایسے آنکھیں پھیر لی تھیں کہ اماں بھی حیران رہ گئی تھیں۔ ایک روز ان کی باتوں میں آ کر جب ابا نے اماں کو بہت زیادہ مارا تو اماں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور ان کو بتائے بغیر وہ نانی اماں کے گھر آ گئے۔ وہاں پر سب ان پر ہی برہم ہوئے اور یہ کہا کہ تم بچی ہو، تم نے یقیناً کوئی ایسی غلطی کی ہوگی کہ جس کی وجہ سے وہ لوگ تم پر غصہ ہوئے ہوں گے۔ آسان لفظوں میں بتایا جائے تو کوئی بھی اماں کی بات پر یقین کرنے کو تیار نہیں تھا، لیکن جب اماں نے قسمیں کھائیں تو ماموں نے کہا کم از کم اس کی طرف کی کہانی سننے کی کوشش تو کریں۔ اب وہ کوئی اتنی بچی نہیں ہے کہ جان بوجھ کر وہی غلطیاں کرے جو خالہ کو گراں گزر سکتی ہیں۔ آپ بلا وجہ اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ ماموں کا کافی روب اور دبدبا تھا، اس وجہ سے کچھ دن کے لیے اماں کو تنہا چھوڑ دیا گیا اور پھر جب وہاں سے دادی اور ابا کو بلایا گیا تو دادی نے آنے سے انکار کر دیا اور یہ کہہ دیا کہ میری بھانجی نے میرا دل بری طرح سے توڑ دیا ہے، کیونکہ میں اسے کتنے مان کے ساتھ بیاہ کر لے کر گئی تھی اور یہ محلے میں لوگوں کے گھر جاتی ہے اور میرے خلاف باتیں کرتی ہے۔ جب اماں کو اس بات کا علم ہوا تو انہوں نے واویلا مچا دیا اور کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، مجھے تو سارا دن گھر کے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی، میں محلے میں کسی کے گھر کیا خاک جاؤں گی، اور وہاں جا کر میری ایسی کون سی مجبوری ہے کہ میں جھوٹ بول کر خالہ کے خلاف باتیں کروں گی۔ اور پھر جب ابا کو بلایا گیا تو ابا نے بھی یہی بات کہی اور اماں کو بہت دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے کس قدر جھوٹ بولا تھا اور اپنی ماں کا ساتھ دینے کے لیے یہ تک بھول گئے تھے کہ جس کے خلاف وہ یہ بات کہہ رہے ہیں وہ کوئی اور نہیں، ان کی بیوی ہے۔ ابا نے بھی یہی کہا تھا کہ گھر کے سارے کام جب سے شادی ہوئی ہے اماں ہی کرتی ہے، اور یہ پھر بھی اماں کے ساتھ ذرا ذرا سی بات پر لڑائی جھگڑا کرتی ہے اور گھر کا ماحول خراب کر کے رکھا ہے۔ ان کی اس بات میں سچائی نہیں تھی اور یہ بات صرف اماں جانتی تھی یا دادی کو معلوم تھا۔ یوں ہی اماں نے ابا کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر وہاں پر چلی گئی تو یہی سب کچھ ہوگا جو پہلے روز سے ہو رہا ہے، اور ان کے اندر اتنی سکت نہیں تھی کہ ذرا ذرا سی بات پر وہ ابا سے مار کھا سکتے۔ باقی بہنوں کی بھی شادی ہو چکی تھی تو جب ان کی بڑی بہن یعنی میری بڑی خالہ ان سے ملنے آئیں تو اماں نے ان کو ساری بات بتائی، اور بہنیں تو ویسے بھی سہیلیاں ہوتی ہیں اور وہ آپ کی ہر بات پر یقین کرتی ہیں اور ہر معاملے کو ہر نظر اور ہر تناظر سے دیکھتی ہیں۔ تو انہوں نے بھی اماں کی ہر بات پر یقین کیا تھا اور کہا کہ مجھے تمہاری ہر بات پر یقین ہے، لیکن کیا میں تمہیں اچھی بہنوں کی طرح ایک مشورہ نہ دوں؟ تو اماں نے کہا بالکل، مجھے ضرور مشورہ دیں، کیونکہ اس وقت میں جس ذہنی حالت سے گزر رہی ہوں مجھے مشورے کی بہت شدید ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا تمہاری شادی کو ابھی چند مہینے ہوئے ہیں اور شاید خالہ غیر محفوظ محسوس کر رہی ہیں، کیونکہ ان کو ڈر ہے کہیں ان کی دیورانی کی بہو کی طرح تم بھی ان کا بیٹا نہ لے اڑو۔ بے شک ان کے 3 بیٹے ہیں، مگر پھر بھی بڑے بیٹے کی جگہ کوئی دوسرا انسان نہیں لے سکتا، تو ہو سکتا ہے وہ اس وجہ سے ڈر گئی ہوں اور وہ ڈراوے میں آ کر وہ یہ سب کچھ کر رہی ہوں۔ تو بجائے ان کو جواب دینے کے تمہیں یہ جنگ کسی اور طریقے سے جیتنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، جبکہ یہاں پر تم ان کو جب بار بار غلط ثابت کرنے کی کوشش کرو گی تو یقین کرو تمہارا گھر کبھی بھی سلامت نہیں رہ سکے گا۔ تو اماں نے کہا کہ وہ سارا دن مجھ پر الزامات لگاتی رہتی ہیں اور میرے ذہنی سکون کو برباد کر کے رکھا ہوا ہے، تو میں کیسے ان کے ساتھ اپنا رویہ اچھا رکھ سکتی ہوں؟ جس پر خالہ نے انہیں کہا کہ دیکھو، ہر عورت کو بہت سی قربانیاں دے کر اپنے گھر کو بسانا پڑتا ہے، کیونکہ زندگی کسی کے لیے بھی پھولوں کی سیج نہیں ہوتی، اور ہم جیسوں کے لیے تو گھر بسانے کے لیے اپنے دل اور دماغ
دونوں کو ہی مارنا پڑتا ہے۔ اور تمہیں میں ایک مشورہ دیتی ہوں کہ جو تمہارا شوہر کہے تم بالکل وہی کرتی رہو۔ اگر وہ دن کو رات کہے تو تم رات کہہ دو۔ تمہیں اپنا گھر بسانا ہے تو بس اپنے شوہر کو خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ تو اماں نے ناراضگی سے کہا کہ میرا شوہر صرف اپنی ماں کی بات سنتا ہے، اس کے نزدیک بیوی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا ہمارے معاشرے کے 90% بلکہ 98% مرد ایسا ہی کرتے ہیں، اور ہم عورتوں کو اپنے وقت کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دیکھو خالہ کیا چاہتی ہیں کہ تم وہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤ؟ انہوں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو اماں نے کہا بالکل، وہ یہی چاہتی تھی۔ تو خالہ نے کہا بے وقوف، تم نے تو ان کی دلی خواہش پوری کر دی۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم اپنی جگہ کبھی بھی نہ چھوڑتی۔ اگر وہ گھر خالہ کا ہے تو وہ تمہارا بھی گھر ہے، اس لیے تمہیں کبھی بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی۔ تم نے یہاں آ کر بہت بڑی غلطی کی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، اس لیے تم واپس اپنے گھر چلی جاؤ، کیونکہ کبھی نہ کبھی تو تمہیں گھر واپس جانا ہے۔ تو تم کیوں اپنی زندگی کے خوبصورت دن خراب کر رہی ہو؟ اس بات کو اپنے دماغ میں بٹھا لو کہ اچھا وقت ایک دم نہیں آتا، بلکہ اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اور تمہیں بھی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑے گی، بہت تردد کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر تمہیں اس کا پھل ملے گا۔ اور یاد رکھو اس کے لیے صبر کا کڑوا گھونٹ تمہیں پینا ہی پڑے گا۔ اماں نے کہا میرے لیے وہاں جانا آسان نہیں ہے۔ تو خالہ نے پھر انہیں سمجھایا اور کہا کہ پہلا قدم اٹھانا کبھی بھی آسان نہیں ہوتا، اس لیے تم واپس چلی جاؤ۔ اور تھوڑا بہت سوچنے سمجھنے کے بعد اماں نے کہا ٹھیک ہے، میں واپس چلی جاؤں گی۔ تو خالہ نے کہا چلو پھر تو ماں جی سامان باندھ لو، میں تمہیں آج ہی خود چھوڑ کر آؤں گی۔ اور یوں اس روز جب وہ وہاں پر چھوڑنے گئیں تو یہ دیکھ کر اماں کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہاں پر رشتہ کروانے والی بیٹھی ہوئی تھی، اور وہ یقیناً ابا کے لیے ہی رشتہ تلاش کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اماں کا دماغ گھوم گیا تھا۔ خالہ نے فوراً ان کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی اور کہا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں بات کر لوں گی۔ تمہیں وہ جتنا مرضی غصہ دلانے کی کوشش کریں، تم غصے میں مت آنا، کیونکہ تمہارا غصہ تمہارے گھر کو توڑنے میں بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو تمہیں غصے اور دوسرے نمبر پر اپنی زبان پر قابو رکھنا ہوگا۔ یہاں پر تم گونگی، بہری اور اندھی بن جاؤ، اور ایسا تمہیں صرف کچھ عرصے کے لیے کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد دیکھنا وہی ہوگا جو تم چاہتی ہو۔ دادی اماں تو پہلے ہی ان کو دیکھ کر بوکھلا چکی تھی، اور اماں کو کمرے میں بھیجنے کے بعد خالہ نے دکھ سے دادی اماں کو دیکھا اور کہا خالہ مجھے یقین نہیں آ رہا، آپ وہی ہماری خالہ ہیں جو ہم پر جان دیتی تھیں، جن سے ہم اپنے تمام مسائل ڈسکس کیا کرتے تھے، جو میری بہن کا رشتہ لینے کے لیے ہمارے گھر میں مہینے میں کتنے چکر لگایا کرتی تھیں، اور آج وہی اپنے بیٹے کی دوسری شادی کرنے کے لیے گھر میں رشتہ کروانے والی بلا چکی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کسی اور کا نہیں، اپنے بیٹے اور اپنی چہیتی بھانجی کا گھر برباد کرنے کے بارے میں سوچ رہی ہیں۔ تو انہوں نے منہ بنا کر کہا میں گھر برباد کرنے کے بارے میں نہیں سوچ رہی، تمہاری بہن کے ہی لچھن ہے کہ وہ یہ گھر بسا سکے۔ میں نے اسے اتنا مان دیا، اتنی محبت دی، اور یہ بدلے میں میرے ساتھ اتنا برا رویہ رکھتی ہے، تو مجھے بھی حق ہے کہ میں اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے پھر اچھا فیصلہ کر سکوں۔ تو خالہ نے ان کو سمجھانے والے انداز میں کہا کہ وہ بچی ہے اور اسے نہیں معلوم کہ کیا صحیح اور کیا غلط ہے، جبکہ آپ بڑی ہیں، آپ کو اسے بتانا چاہیے، اس کی ہر بات کو اس طرح سننا چاہیے جیسے آپ شادی سے پہلے سنتی تھیں۔ انہوں نے ناراضگی سے کہا کیا میں اسے خاک کچھ بتاؤں گی؟ میں جب بھی اسے کچھ بتانے کی کوشش کرتی ہوں وہ بفر جاتی ہے اور اسے کچھ سمجھ نہیں آتا، اور وہ ہمیشہ مجھے غلط سمجھتی ہے۔ تو تم مجھے خود بتاؤ کہ میں اس کا ساتھ کیسے دے سکتی ہوں؟ کل کو میری دوسری بہویں آئیں گی
تو وہ اس سے سب کچھ سیکھیں گی۔ تو اسی وجہ سے میں نے سوچا ہے کہ جو غلطی مجھ سے ہوئی ہے میں اسے درست کر لوں۔ تو خالہ نے جب دیکھا کہ وہ بہت سنجیدہ ہیں اور ان سے غصے سے بات کرنے سے معاملہ بگڑ جائے گا، تو انہوں نے فوراً پینترا بدلنا پڑا۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا اور کہا، دیکھیں وہ بہت بے وقوف ہے، اس کو معلوم نہیں کہ صحیح غلط کیا ہے۔ آپ اس کو پیار سے سمجھائیں گی تو وہ سمجھ جائے گی۔ اور پھر ان کو سمجھانے کے بعد اماں سے کہا کہ تم ان کی ہر بات کو بس نظر انداز کر دینا۔ ان کے جانے کے بعد اماں کی زندگی آسان نہیں ہوئی تھی، بلکہ بہت زیادہ مشکلات آ گئی تھیں، لیکن پھر وہ خالہ سے بات کر کے ان مسئلوں کا حل نکالنے لگیں تھیں۔ پھر میرے دوسرے دونوں چاچو کی بھی شادی ہو گئی، لیکن پتہ نہیں دادی کو اماں سے کیوں دشمنی ہو گئی تھی۔ یعنی اس بات کو 2-3 سال گزر گئے تھے، مگر دادی کا رویہ ٹھیک ہونے میں ہی نہیں آ رہا تھا، بلکہ بگڑتا چلا جا رہا تھا۔ وہ بہنویں جو انہوں نے غیروں سے بیاہ کر لائی تھیں، ان کے ساتھ ان کا رویہ بہت اچھا تھا، مگر اپنی بھانجی کی تو وہ جیسے دشمن بن گئی تھی۔ اماں نے بھی اس کے بعد میدان نہیں چھوڑا تھا، مگر دادی کے ہاتھ نئی وجہ لگ گئی تھی جو میرے دوسرے نمبر والی چچی امید سے تھی۔ تو دادی کو نہیں بات سمجھ میں آ گئی، بلکہ ہاتھ آ گئی کہ تمہاری شادی کو تو 4 سے 5 سال ہو چکے ہیں، مگر تم ابھی تک ماں نہیں بن سکی۔ میری اماں اور ابا کی زندگی میں انہوں نے یہ نیا زہر گھولنے کی کوشش کی تھی کہ تم ابھی تک ماں نہیں بن سکی، اور اسی وجہ سے آئے روز نیا جھگڑا ہونے لگا تھا۔ پہلے تو اماں پھر بھی ہر بات برداشت کر لیتی تھی، مگر اب یہ تو زیادہ ہو رہا تھا۔ ایک روز خالہ گھر پر آئیں اور اماں سے کہنے لگیں، بلا وجہ تو دادی کا رویہ ایک دم سے اتنا خراب نہیں ہو سکتا۔ تم مجھے وجہ بتاؤ کہ آخر ایسا کیا ہوا ہے جس کے بعد یہ سب ہو گیا۔ اماں نے کہا، میں نے بتایا انہوں نے بلا وجہ یہ سب کیا ہے۔ تو خالہ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہوئی تھی جو دادی اماں کو اتنی بری لگی تھی کہ ان کا رویہ اس قدر خراب ہو گیا تھا۔ اماں نے کہا، ایک بار انہوں نے مجھ سے بہت غصے سے بات کی تھی، تو میں نے یہ کہہ دیا تھا کہ آپ کو مجھے سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور میں جو کروں وہ میرا مسئلہ ہے۔ اس کے بعد ان کا رویہ بدل گیا تھا، لیکن جو بھی تھا اس مسئلے کا کوئی حل نکالنا بہت ضروری تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیوں دادی اماں نے جیسے میری اماں کو دل سے ہی اتار دیا تھا کہ اب ان کا ہونا نہ ہونا ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ شاید اماں سے ان کو ایسے رویے کی توقع نہیں تھی، اور جب اماں نے ایسا رویہ اختیار کیا تو ان کو اتنا برا لگا کہ انہوں نے اماں کے ساتھ یوں دشمنی پال لی تھی۔ خیر، میری چچی کو اللہ نے بہت پیارے بیٹے سے نواز دیا تھا، اور دادی اماں نے تو اماں کو اپنے اس پوتے کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیا، اور یہ کہا تھا کہ تم خود خالی گود والی ہو، تو اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے دور ہی رہو۔ یہ سن کر اماں کو بہت دکھ ہوا تھا، لیکن انہوں نے بھی خاموشی اختیار کر لی اور اللہ کے آگے جا کر بہت زیادہ روئی کہ میں نے آج تک تجھ سے تیری تقسیم کے متعلق کوئی شکوہ نہیں کیا، لیکن اب میری برداشت جواب دے رہی ہے، اس لیے پروردگار میری گود کو بھر دے۔ اور شاید ان کو ان کے صبر کا پھل ملنے والا تھا کہ ایک بار دادی اماں کو پھر سے پوتے کے قریب جاتے دیکھا تو انہوں نے باقاعدہ ہنگامہ کر دیا، اور اماں وہاں سے چلی گئی۔ بہت زیادہ پریشان ہوئیں، بہت زیادہ روئیں، اور انہی دنوں اللہ پاک نے اماں پر خاص کرم کر دیا۔ جب ان کو اس بات کا علم ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہیں، اور یوں دادی کو خوشی کیا ہوتی، ان کا الٹا موڈ خراب ہو گیا، اور انہوں نے گھر کے کاموں کی ذمہ داری اماں پر لگا دی۔ اماں نے بھی ان کی خوشی کی خاطر ان کی ہر بات کو مانا، لیکن وہ ان کو خوش نہ کر سکی۔ کوئی یقین نہیں کرتا تھا کہ یہ وہی خالہ بھانجی تھی جو ایک دوسرے پر جان دینے کو تیار ہوتی تھی، مگر اب وہ ایک دوسرے کی جانی دشمن بنی ہوئی تھی۔
اماں یہی کہتی تھی کہ ان سے ایسی کوئی غلطی نہیں ہوئی تھی، مگر شاید ان کا وہ رویہ خالہ کے دل میں پیوست ہو گیا تھا کہ اس ذرا سی بات نے ان کے دل سے اماں کا مقام ختم کر دیا تھا، اور پھر سارا وقت خیر خیریت کے ساتھ گزر گیا اور اماں کی گود میں میری شکل میں ایک بیٹی آ گئی۔ اور پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن پھر ابا کو بھی اس بات سے مسئلہ ہو گیا کہ یہ بیٹی کیوں ہے، ہمیں بیٹا چاہیے تھا۔ یعنی کہ اماں کی زندگی کو خراب کرنے میں جس کی جتنی ہمت اور کوشش ہو سکتی تھی، سب نے اس میں بھرپور اپنا حصہ ڈالا۔ ان کا صبر طویل ہوتا جا رہا تھا، مگر پھل نہیں مل رہا تھا۔ دکھ کی بات تو یہ تھی کہ دوبارہ ان کو کوئی خوشخبری نہیں ملی تھی، جبکہ میری چچی کے گھر دوبارہ بیٹا پیدا ہو گیا، اور اس وجہ سے اماں بہت پریشانی میں جانے لگی۔ انہوں نے کوئی پیر، فقیر، دربار، مزار نہیں چھوڑا تھا جہاں جہاں پر انہوں نے منت نہ مانگی ہو کہ اللہ ان کی گود کو اس بار بیٹے سے بھر دے، مگر ان کی قسمت میں بس میں ہی لکھی جا چکی تھی۔ اور آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا، سبھی اماں سے نفرت کرنے لگے، اور پتہ نہیں اماں ان نفرتوں کے درمیان کیسے اتنی ہمت کے ساتھ جی رہی تھی۔ ابا تو اپنی اماں کے علاوہ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے۔ مجھے بھی انہوں نے کبھی پیار یا محبت سے نہیں دیکھا تھا، بلکہ اپنے بھتیجوں پر وہ جان چھڑکتے تھے، اور مجھے اس وجہ سے ان کے بھتیجوں سے شدید قسم کی نفرت ہو گئی تھی۔ مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے ان بھتیجوں کی وجہ سے ہی میری اس گھر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ بہت شرارتی تھی اور جان بوجھ کر مجھ پر الزام لگایا کرتے تھے۔ کبھی کہتے اس نے گرا دیا ہے، کبھی کہتے اس نے مارا ہے۔ تو اماں بھی مجھے بہت مارا کرتی تھی، اور دادی سے بھی مجھے بہت مار پڑتی تھی، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں ہوتا تھا۔ وقت کا پہیہ چلتا جا رہا تھا، مگر میرے لیے کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا تھا۔ میرے وہ کزن اسکول جانے لگے تھے، مگر میرے لیے اسکول کے دروازے بھی بند ہو چکے تھے۔ میرا دل کرتا کہ ابا مجھ سے پیار کریں، محبت کریں، لیکن ابا تو مجھے دیکھ کر ہی موڈ خراب کر کے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر ایک روز اتنی بری خبر ملی جس نے ہمیں توڑ کر رکھ دیا کہ ابا کا بہت بری طرح سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور آخری لمحوں میں جیسے ان کو بیٹی کا خیال آ گیا، اور یہ احساس ہو گیا کہ انہوں نے بیٹی کے ساتھ ساری زندگی کچھ اچھا نہیں کیا۔ اس وجہ سے انہوں نے چاچو سے کہا کہ میں اپنی بیٹی کے حوالے سے بہت فکر مند رہوں گا، میں چین سے مر بھی نہیں سکوں گا، میری روح یہاں پر بھٹکتی رہے گی۔ اس لیے میں تم سے گزارش کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے کہو وہ میری بیٹی سے شادی کر لے۔ اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ انہوں نے جب گھر پر آ کر بات کی تو میری چچی نے فوراً انکار کر دیا۔ دادی نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا میرے بیٹے کی آخری خواہش ہے تو مان جاؤ، مگر وہ اس بات کے لیے بالکل راضی نہیں تھی۔ کسی نہ کسی طرح ان کے بیٹے جس کا نام ارمان تھا اسے میرے لیے راضی کر لیا گیا، جبکہ چچی نے تو باقاعدہ واویلا مچایا تھا اور کہا تھا کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا، میں کیوں اس ان پڑھ جاہل کو اپنے بیٹے کی دلہن بناؤں گی۔ لیکن پھر بھی میرا نکاح اس کے ساتھ ہو گیا تھا، اور نکاح کے چند گھنٹوں بعد ہی ابا ہمیں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور میں تو صدمے میں ہی چلی گئی تھی کہ یکے بعد دیگرے کئی حادثے ہوتے چلے گئے۔ مجھے پتہ نہیں کیوں یقین تھا کہ ابا ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن وہ چلے گئے اور زندگی اذیتوں کا مرکز بن گئے۔ ان کے جانے کے 2 مہینوں بعد میری رخصتی کر دی گئی، لیکن میری کزن کا رویہ میرے ساتھ اتنا برا تھا کہ میں لفظوں میں کبھی بتا ہی نہیں سکتی کہ میں نے وہاں پر کتنا برا وقت گزارا۔ دادی میں جب سب کو سمجھانے کی کوشش کی تو میری چچی نے کہا کہ آپ نے کون سا ساری زندگی اپنی بھانجی کے ساتھ اچھا رویہ رکھا ہے، اور ہمیں یہ لوگ بالکل بھی پسند نہیں ہیں، تو ہم کیوں اپنے بیٹے کی زندگی برباد کریں۔ دادی کا دور ختم ہو چکا تھا، اس لیے وہ ان کی کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں تھی، لیکن فوراً
طلاق دے کر وہ سب کی نظروں میں برا بھی نہیں بننا چاہتا تھا، اس لیے وہ مجھے بہت تکلیف دینے لگا۔ ذہنی اور جسمانی طور پر جتنی اذیتیں وہ مجھے دے سکتا تھا وہ دینے لگا، اور وہ دبئی چلا گیا۔ پھر ایک دن اس نے مجھے اپنے ماں کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ کر طلاق دے دی، اور میری دنیا اسی لمحے اندھیر ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس سے بہت محبت کرتی تھی۔ جب میری چاچی نے مجھے بتایا کہ اس نے دبئی سے مجھے طلاق کے کاغذات بھجوائے ہیں، تو میں جیسے جیتے جی مر گئی تھی۔ اب وہاں رہنے کا کوئی جواز رہا ہی نہیں تھا۔ تو اماں نے دادی اماں سے کہا کہ میں یہاں سے جا رہی ہوں، کیونکہ اس گھر میں رہنے کی جو آخری وجہ تھی وہ بھی آج ختم ہو گئی ہے، لیکن یہاں سے ملی اذیتوں کو میں کبھی بھول نہیں سکوں گی۔ دادی نے اماں سے معافی مانگنے کی کوشش کی تو اماں نے کہا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آپ کی وجہ سے میرے شوہر نے ساری زندگی میرے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھا، اور آخری لمحوں میں بھی آپ کی وجہ سے اتنا بڑا فیصلہ کر گیا، اور میں کچھ کہہ نہیں سکی، اور اس کی وجہ سے میری بیٹی کی بھی زندگی برباد ہو گئی۔ میں جب اس گھر میں آئی تھی تو نہ سمجھ تھی، یقیناً مجھ سے بہت غلطیاں ہو گئی تھیں، مگر آپ نے مجھے سمجھانے کے بجائے اس کو انا کا ہی مسئلہ بنا لیا، اور سب کے دلوں میں میرے لیے نفرت پیدا کر کے میری ساری زندگی کو ایک دکھتا ہوا پھوڑا بنا دیا، اور میری ساری زندگی برباد کر دی، مگر میری بیٹی کی زندگی کو بھی جہنم بنا دی۔ اب میں آپ لوگوں کو اس کے لیے ترسا کر رکھ دوں گی۔ اور پھر اماں نے مجھے سامان پیک کرنے کو کہا، اور سامان پیک کرنے کے بعد ہم لوگ اس گھر سے نکل آئے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ ہم نانی اماں کے گھر جائیں گے، لیکن اماں کو اسٹیشن کی طرف جاتا دیکھ کر مجھے بہت حیرانی ہوئی۔ میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، کسی نے مجھ پر کبھی یقین نہیں کیا، میں نے یہاں پر صرف تکلیفیں دیکھی، مگر سب کو یہی لگا کہ بس میرا قصور ہے، کوئی میرے حق کے لیے کھڑا نہیں ہوا تھا، تو میں اب کسی کو بھی تمہاری اور اپنی زندگی مزید برباد نہیں کرنے دوں گی۔ اور ہم نے وہ شہر چھوڑ دیا اور ملتان آ کر رہنے لگے۔ وہاں آ کر زندگی زیادہ مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ اماں کو فالج کا اٹیک ہو گیا تھا، اور ان سے چلا بھی نہیں جاتا تھا۔ بار بار رونا آتا تھا کہ کیا فائدہ ایسے رشتوں کا جو مشکل وقت میں ہمارا سہارا ہی نہیں بن سکے تھے۔ پھر میرے پاس نہ تعلیم تھی اور نہ ہی کوئی ہنر تھا جس کو میں کام میں لا کر کچھ کر لیتی، اس لیے میں نے لوگوں کے گھروں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ میں وہاں پر مختلف گھروں میں صفائیاں کرتی تھی، اس وجہ سے وہاں پر زندگی کا پہیہ چلانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا پڑا۔ ایک روز ایک بڑی سی کوٹھی کی مالکن سے میں نے کہا کہ ہمارے پاس رہنے کے لیے کوئی گھر نہیں ہے، ہم فٹ پاتھ کے شیلٹر کے نیچے رہتے ہیں۔ تو انہوں نے ترس کھا کر ہمیں اپنے گھر میں نوکروں کے لیے بنے ہوئے کوارٹر میں سے ایک کمرہ دے دیا۔ یوں لگنے لگا کہ جیسے ہمیں جنت مل گئی ہو۔ ہم دونوں ماں بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے، اور میں رات کو 11 بجے کام کر کے آتی تھی۔ ایک روز آدھی رات کو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی میرے راستے میں کھڑا ہے۔ آج سے پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا تھا، تو میں ڈر گئی تھی۔ پہلے میں وہاں سے بھاگنے لگی تھی، مگر اس نے مجھے روک لیا اور کہا کہ باجی، میں غریب آدمی ہوں تو مجھے پیسے چاہیے۔ یعنی وہ کوئی بھکاری تھا، اور میں اس کی باتوں میں آ گئی، مگر اس نے میرے اوپر قیامت ڈال دی جب اس نے میری عزت لوٹ لی۔ میں نے خود کو بچانے کی بہت کوشش کی، مگر یہاں پر یہ ممکن نہ ہو پایا۔ میں بہت پریشان ہو گئی تھی، اور جب اماں کو معلوم ہوا تو انہوں نے اپنا ہی سر پیٹ لیا، اور پھر انہوں نے میری شادی مجھ سے 15 سال بڑے آدمی کے ساتھ کر دی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا کہ اگر اسے معلوم ہو گیا تو کیا ہوگا، وہ شاید اسی لمحے مجھے چھوڑ دے گا۔ وہ دبئی میں نوکری کرتا تھا، تو مجھے اپنے سابقہ شوہر کا خیال آیا تو دل جیسے دکھ سا گیا۔ میں اس کے گھر میں اس کے کمرے میں دلہن بنی ڈری سہمی سی بیٹھی تھی کہ تبھی دروازہ کھول کر وہ اندر آیا۔ وہ بڑی بڑی مونچھیں دیکھ کر میں ڈر گئی تھی کہ جیسے وہ کوئی بدماش ٹائپ انسان تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر چونک سا گیا
اور چند لمحے خاموشی کے ساتھ وہ مجھے دیکھتا رہا، یوں جیسے وہ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو کہ اس نے مجھے کہاں پر دیکھا ہے۔ تو میں ڈر گئی تھی۔ اس کے بعد اس نے مجھے کہا تم سو جاؤ۔ اس نے مجھے ہاتھ نہیں لگایا تھا، تو میں بہت حیران ہوئی تھی کہ یہ کس قسم کا انسان تھا، کیونکہ میں نے ایسا بالکل بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ سارا دن گھر سے غائب رہتا تھا اور شام کو آتا تو گھر کے دوسرے کمرے میں سو جاتا تھا۔ مجھے زندگی کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک روز اماں نے مجھ سے پوچھا کہ کیا تم خوش ہو؟ تو میں نے ان کو سب نہیں بتایا تھا، بس اتنا کہا تھا کہ ہاں ماں، میرا شوہر بہت اچھا ہے اور میں خوش ہوں۔ ہم دونوں آپس میں کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ ایک روز میں اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو 11 بج رہے تھے اور وہ جیسے میرا منتظر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، کھانا بنا کر اچھا سا تیار ہو جانا، میرا دوست بھی گھر آ رہا ہے شام کو۔ اس کی بات سن کر میں کافی حیران ہوئی تھی اور کہا تھا کہ آپ کا دوست آ رہا ہے تو مجھے تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے کہا، کیا تم اس کے سامنے یوں گندی مندی بن کے جاؤ گی؟ تو میں شرمندہ ہو گئی۔ اس کے بعد میں نے اچھا سا کھانا بنایا۔ جب تک میں کھانا بنا چکی تو شام ہو گئی۔ پھر اس کے بعد میں تیار ہو گئی اور جب وہ واپس آیا تو اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس کے دوست کو دیکھتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا سابقہ شوہر تھا۔ میرے شوہر نے کہا، یہ میرا بہت اچھا دوست ہے، ہم لوگ دبئی میں ایک ہی جگہ نوکری کرتے تھے اور اس بیچارے کے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس کی پہلے زبردستی اس کے چاچو کے بیٹی کے ساتھ شادی کر دی گئی اور پہلے اپنی ماں کی وجہ سے اس کا اس کے ساتھ رویہ بہت خراب تھا۔ پھر یہ دبئی نوکری کرنے کے لیے آ گیا۔ وہاں سے اس کی ماں نے جھوٹ بول کر اس لڑکی کی اور اس کی ماں سے کہا کہ تمہارے شوہر نے طلاق کے کاغذات بھجوائے ہیں۔ تو وہ بیچاری ان پڑھ لڑکی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ یہ کوئی کورٹ کی طرف سے یہ دفتری کاغذات نہیں ہیں۔ وہ تو گھر چھوڑ کر چلی گئی اور یہ ابھی تک اس کی یاد میں پاگل ہوا پھر رہا ہے اور اسے شہر شہر تلاش کر رہا ہے، اور ہم دونوں صدمے سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ پھر میرا شوہر ہنسا اور تالی بجا کر متوجہ کیا اور کہنے لگا، کیسا لگا میرا یہ سرپرائز؟ تو میں نے اسے چونک کر دیکھا کیونکہ اس وقت میں بولنے کی پوزیشن میں نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے تمہیں ایک گھر میں کام کرتے ہوئے دیکھا، تو میں اسی روز تمہیں پہچان گیا تھا کہ تم ارمان کی بچھڑی ہوئی بیوی ہو، کیونکہ تم لوگوں کی طلاق نہیں ہوئی تھی۔ اس نے وہ طلاق بھجوائی ہی نہیں تھی۔ وہ تو تمہاری وجہ سے ماں سے ناراض ہو کر کب کا تمہیں مارا مارا تلاش کر رہا ہے، اور پھر جو تمہارے ساتھ ڈرامہ ہوا تھا عزت لوٹنے والا، وہ بھی اسی نے کیا تھا کہ تم ڈر جاؤ، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تم کبھی اس بات پر یقین نہیں کرو گی۔ اور پھر مجھ سے شادی بھی ایک ڈرامہ ہی تھا، اور آج تم دونوں کو میں نے ملوا دیا۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا، جبکہ میں بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اور پھر اس نے آگے بڑھ کر مجھے گلے سے لگا لیا اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ زندگی میرے لیے اس قدر غیر متوقع انداز میں سامنے آئی تھی کہ میں واقعی گنگی اور بہری بن گئی تھی، اور جب ساری کہانی مجھے سمجھ میں آئی تو اپنی بے وقوفی پر رونا بھی آیا، لیکن اس نے مجھ سے معافی مانگتے ہوئے کہا، مجھے معاف کر دو۔ لیکن جو مجھے صحیح لگا میں نے وہی کیا، اور میرے پاس معاف کرنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس بات پر یقین ہو گیا کہ جو ہمارا ہو وہ ہمیشہ ہمارا ہی رہتا ہے، کسی نہ کسی طرح ہم سے مل ہی جاتا ہے۔ پہلے میرا دل نہیں تھا کہ میں اسے معاف کروں، کیونکہ میں نے سوچا کہ قسمت اگر مجھ پر مہربان ہو رہی ہے تو مجھے کوئی بے وقوفی نہیں کرنی چاہیے۔ ویسے بھی یہ شخص میرے باپ کا آخری فیصلہ تھا اور مجھے دل و جان سے منظور تھا۔ دیکھیں، سچ تو یہ ہے کہ قسمت کے اس معجزے پر مجھے ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا، لیکن اس بات پر یقین بحال ہو گیا تھا کہ معجزے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیں، آپ کو میری زندگی کی کہانی کیسی لگی؟ میری جگہ آپ ہوتے تو کیا فیصلہ کرتے؟ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔